अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डीएनए किस तरह रेप्लिकेट होता है और जीन्स कैसे बैक्टीरियम में दाखिल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है। It is a change in the gene of an organism using biological techniques. यानी किसी एक ऑर्गेनिज्म की जीन को निकालकर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दें बैक्टीरिया के थ्रू या किसी भी जरिए से, उस मेथड को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नतीजे में अब जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसे हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम सिंपल अल्फाज में जीएमओ कहते हैं। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जेनेटिक चेंजेस या जिनकी जीन्स को चेंज कर दिया गया है, उसको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। और उसके नतीजे में जो जानवर बनता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसको हम जीएमओ कहेंगे। अब ये देखिए, एक बड़ी ही फैसिनेटिंग तस्वीर है कि अगर ये चीज मुमकिन हो जाए बनना, तो आप बता सकते हैं इसमें किन दो ऑर्गेनिजम्स की जीन्स को मिलाया गया है। एक तो फिश और दूसरी कैट। फैसिनेशन है जो कि साइंटिस्ट या बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर हमारी ये रिसर्च, हमारे ये प्रोजेक्ट चलते रहे कि हम इस तरह की मखलूक भी बना लेंगे। अल्लाह ताला के लिए तो सब कुछ करना मुमकिन है, लेकिन इंसान अल्लाह ताला की दी हुई अकल से क्या क्या कुछ बना रहा है कि एक प्लांट को और एनिमल को जीन्स को ट्रांसफर करके एक नई मखलूक बना दी गई है। हमारे घर में अभी तक बिल्ली पालते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसी बिल्ली बनाई गई है जिसकी शक्ल मुर्गे की है। ये आगे देखें, फ्लावर की कलर की जीन उन्होंने ट्रांसफर कर दी है कॉर्न में, जिसकी वजह से अब उसके जो दाने हैं वो डिफरेंट कलर्स के आपको मिल रहे हैं। हाँ भाई, ये कैसी तस्वीर है। इसमें एप्पल और कीनू की जीन्स को मिला के उन्होंने इस तरह का प्लांट बनाया है, जो देखने में बाहर से शक्ल बिल्कुल एप्पल जैसी है, इसका छिलका भी एप्पल का है, लेकिन अंदर से बिल्कुल कीनू जैसा है। इसको देखिए, ये देखने में ऊपर से तो कीनू है लेकिन अंदर से कीवी है। तो इस तरह की फैसिनेशन जो हैं ये हमें बहुत सारी नजर आएंगी। हमारे पौधों को बहुत सारी बीमारियां जब सीजन होता है उसमें अटैक करती हैं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि हमारी फसल ज़ाया होती है, बल्कि बहुत सारा हमारा फाइनेंशियल नुकसानात भी होते हैं। अच्छा, उसको कवर करने के लिए फिर जो हमारे खेतों में हमारे मजदूर काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो उस पर फिर दवाइयाँ स्प्रे करते हैं। तो जहाँ दवाइयाँ खरीदने के लिए उनको बहुत सारी रकम इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ उन दवाइयों के नुकसानात भी बहुत हैं। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाएं, ताकि जो एनिमल या जो कीड़ा उस पर अटैक कर रहा है वो उस पर अटैक ना कर सके। मैं छोटी सी मिसाल से आपको बताता हूँ। एक पौधा है जिसपे कोई टेला या जो आम हमारे कीड़े मकोड़े हैं वो उस पर अटैक करता है और वो उसको खा जाता है, लेकिन एक और कोई पौधा है उसको वो नहीं खाता। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि क्या वजह है कि वो पौधा जिसको कि वो एक मखसूस कीड़ा खा नहीं रहा और दूसरे को खा रहा है, रीजन तलाश करने में पता चलता है कि वो पौधा को खास किस्म की प्रोटीन बना रहा है, या उसमें कोई पत्तों में ऐसा टेस्ट आ रहा है कि उस टेस्ट की वजह से कीड़ा उसको नहीं खाता। साइंटिस्ट यह करना चाह रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं कई जगह वो एक्सपेरिमेंट्स में, जिसकी वजह से उस पौधे पे कीड़ा अटैक नहीं कर रहा, उस जीन को आइसोलेट करते हैं, उसको निकालते हैं। पीछे हम देख चुके हैं कि जिस तरह उन्होंने बैक्टीरिया में जीन को ट्रांसफर किया था, इसी तरह वो उस पौधे के सेल में इस जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि ये पौधे के सेल भी वो प्रोटीन बनाने शुरू कर देते हैं। अब जब कीड़ा मौसम में आके उसको अटैक करेगा और उसको खाने की कोशिश करेगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि उसको खा नहीं सकेगा। इसको हम कहते हैं डिजीज रेजिस्टेंस। के बायोटेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से हम बहुत सारी ऐसी चीजें बना सकते हैं जो फ्यूचर में हमारी फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करे। इन फ्यूचर वो हमारे फूड प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे, और इन फ्यूचर में हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है उसको भी कंट्रोल कर सके। तो हमने देखा जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जानदार जिंदगी बचाने वाली प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन वैक्सीन की तैयारी में कैसे इस्तेमाल होती है। इंसुलिन ये कहाँ पे बनती है, इसका फंक्शन क्या है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। ठीक, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है। इस कहाँ पे बनती है?
یہ ہمارے پینکریاز یا جس کو ہم اردو میں لبلبا کہتے ہیں، یہ یہاں پہ بنتی ہے۔ یہ لبلبا کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے جگر کے ساتھ، ہمارے لیور کے ساتھ اٹیچ، اس کے قریب ہوتا ہے، بالکل اسمال انٹسٹائن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو یہ پروٹین بنا رہا ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ جو اس کا فنکشن یہ ہے کہ ہماری باڈی میں جو ایکسیس گلوکوز ہوتا ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں، گلوکوز میں کنورٹ ہوتے ہیں، ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں، اور انٹر ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جتنی ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ تو لیور اس کو آگے جانے دیتا ہے، لیکن جو ایکسیس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، آپ نے کولڈ ڈرنک پی لی اور اس میں بہت ایکسیس کاربوہائیڈریٹس ہیں، اگر وہ ساری ہماری باڈی میں چلے جائیں گے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ ہماری باڈی کو بہت سخت نقصان پہنچے گا۔ تو اس کو کنٹرول ہمارا لیور کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے؟ کہ جو ایکسیس، جو بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو گلوکوز کی شکل میں ہمارے لیور میں آتے ہیں، اور انسولین اس کو کنورٹ کر کے گلائکوجن کی شکل میں سٹور کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اب اگر انسولین کی ڈیفیشنسی ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے آپ، میرے خیال میں اس کو دیکھ کے آپ پہچان گئے ہوں گے کہ اس چھوٹے سے اپریٹس کے ساتھ بلڈ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کون سا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر کئی بچے جن کے گھر میں یہ موجود ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلوکوز ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو جب انسولین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو ہماری باڈی میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور اس بیماری کو ہم ڈائبٹیز ملائٹس کہتے ہیں۔ اس کو چیک کرنے کے لیے پھر یہ ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر گلوکوز کا لیول ہماری باڈی میں زیادہ ہو جائے تو وہ ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ٹھیک، اب ہم نیکسٹ اس میں ایک دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بایو ٹیکنالوجیکل میتھڈالوجی کو یوز کرتے ہوئے انسولین بجائے یہ کہ اینیملز میں سے ایکسٹریکٹ کیا جائے، اس کو بیکٹیریا کے تھرو بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، بیکٹیریا کے تھرو کیسے بنایا جا رہا ہے؟ پہلے ہم جین کو ہم نے انسرٹ کیا تھا، اس سے وہ پروڈکٹ بن رہا تھا، اب ہم نے انسولین کی جین کو ایکسٹریکٹ کر کے بیکٹیریا میں ڈال دیا، اب انسولین بن رہا ہے۔ ویکسینز، اب دیکھیں گے کس طرح سے ویکسین بنائی جاتی ہے۔ ویکسینز آپ کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں یا آپ کے بچوں کی باڈی کو مختلف بیماریوں کے خلاف خود ہی دفاع فراہم کرتی ہیں۔ ویکسینز مختلف طریقوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں، لیکن ایک ان ایکٹیو جرم کے ساتھ جرم کی ایک کمزور شکل ہوتی ہے۔ جرم کی انسان کی بنائی ہوئی کاپی استعمال کرتے ہوئے جرم صرف ایک حصے کے ساتھ ہوتی ہے یا جرم کے حصے کو دور لے جاتی ہے، جس سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ سب ایک طرح ہی کام کرتے ہیں اور ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں جو بچے کی باڈی کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز جرمز کی تلاش میں بیماریوں کے خلاف تحفظ دیتی ہے جو ہمارے بچوں کو بیمار کرتے ہیں۔ اگر اینٹی باڈیز جراثیم فائنڈ کر لیں تو وہ بالکل وہی آپ کے بچے کو جراثیم کے حملے سے بچاتی ہیں۔ ویکسینز امیونٹی پیدا کرنے کا ایک محفوظ طریقہ ہے۔ اینٹی باڈیز پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ دراصل بیمار ہونا ہے، جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بتانے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ کس طرح ہمارا بیمار بچہ اسے حاصل کرے گا۔ لہٰذا اگر اصل جراثیم ظاہر ہوں تو آپ کے بچوں کی باڈی انہیں پہچان لے گی اور ان کے خلاف لڑنے کے قابل ہوگی۔ اسی طرح ویکسینز ہمارے بچوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ بیسیکلی ویکسین ہے کیا؟ ایک اینیمیٹڈ ویڈیو سے سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویکسین کا مقصد کیا ہے۔ جب یہ ویکسین ہماری باڈی میں انجیکٹ ہوگی، اس کے ریزلٹ میں ہماری باڈی ان خطرناک بیماریوں کے کمزور پیتھوجن سے، بیکٹیریا سے پہلے ہی ایکسپوز ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری باڈی میں اس کے خلاف ایک مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ تو جب کبھی خدا نہ خواستہ فیوچر میں ہم دوبارہ اس سے ایکسپوز ہوں تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ وہ بیماری ہمارے اندر وہ سیویرٹی، اتنی شدت کے ساتھ وہ بیماری پیدا نہیں کر سکے گی، اور ہم اس بیماری کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ پولیو اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کو پولیو ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس بچے کی ایک ٹانگ خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر جس نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی ہوگی اس کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر بہت بھی کوئی سیویرٹی آئے گی تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہلکا سا اس کو بخار ہوگا لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ویکسینیشن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کے اندر اس طرح کی مدافعت پیدا کروا دیں تاکہ جب وہ بیماری دوبارہ کبھی اٹیک کرے ہمیں تو ہم اس کی سیویرٹی کو، اس کی سختی کو ہماری باڈی میں برداشت کرنے کی اور اس کے خلاف لڑنے میں کے لیے ہماری باڈی کے اندر وہ مدافعت پہلے سے موجود ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ویکسین کو انجیکٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں
ہماری باڈی کے اندر کون کون سی چینجز آتی ہیں. فار ایگزامپل میزلس کے وائرس ہیں. جب ان وائرس کو جو کہ ویک ہوتے ہیں ہمارے اندر میزلس، وہ میزلس کہتے ہیں خسرے کو، جب وہ خسرہ پیدا نہیں کر سکتے تو وہ بیکٹیریا سب سے پہلے اندر جا کے ملٹی پلائی ہوں گے، یعنی اپنے آپ کو ڈیوائڈ کریں گے، اپنی نسل کو بڑھائیں گے. لیکن چونکہ وہ ویک ہیں، چونکہ وہ بہت کمزور ہیں اور سیویئر بیماری پیدا نہیں کر سکتے، اس کے نتیجے میں ایک ہلکی سی ڈیزیز ان میں پیدا ہو جائے گی. اس ڈیزیز کے ہونے کے نتیجے میں وہ بچہ معمولی سا بیمار ہوگا، اس کو بخار ہو جائے گا یا اس کو ویکنس ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری باڈی اس سے ایکسپوز ہو گئی ہے، اس بیکٹیریا سے ایکسپوز ہو گئی. اس کے ایکسپوز ہونے کے نتیجے میں اب ہماری باڈی نے ان وائرسز کو، ان بیکٹیریا کو پہچان لیا ہے، اور ایز اے ریزلٹ، کیونکہ یہ میزلس کا کیس میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، تو میزلس بیکٹیریا سے نہیں ہوتا، میزلس وائرس سے ہوتا ہے. تو جب ہماری باڈی میں یہ ویک وائرس انٹر ہوگا، ہماری باڈی اس سے ایکسپوز ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ اس کو پہچان لے گی اور اس کے اگینسٹ وہ ایک امیون رسپانس ڈیولپ کرے گی. ہماری باڈی امیون رسپانس کریٹ کرے گی. اب اس امیون رسپانس کے نتیجے میں کیا چیز بنے گی؟ ہماری باڈی بنائے گی اینٹی باڈی. ہماری باڈی اس کے نتیجے میں اینٹی باڈیز بنائیں گی. یہ اینٹی باڈیز کچھ خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں. یہ پروٹینز جا کے اس وائرس کو کل کر دے گی، اور ریزلٹ کیا ہوگا کہ ہماری باڈی اس سے بچ جائے گی. اچھا، اب صرف یہی مقصود نہیں ہے کہ اس کو مارنا، جو تو ویسے بیچارے کمزور ہیں، اس کو مارنے سے کیا ہم کو بینیفٹ ملے گا، لیکن اس کا ایک خاص عمل یہ ہوگا کہ ہماری باڈی میں میموری سیلز بن جائیں گے. یہ میموری سیلز کیا ہیں؟ یہ وہ سیلز ہیں جو ان وائرسز کو مارنے کے لیے مخصوص قسم کی اینٹی باڈیز بناتے ہیں. تو ہماری باڈی جب ان سے ٹوٹلی ایکسپوز ہو جائے گی ایک دفعہ، اور وہ ان کو پہچان لے گی، اب وہ میموری سیلز، وہ اس کی ہماری باڈی کی یوں سمجھ لیں ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ ہو جائے گا کہ ہماری باڈی اس وائرس سے ایکسپوز ہو چکی ہے. تو جب دوبارہ کبھی وہ ایکشن کرے گا یا وہ ہماری باڈی میں انٹر ہوگا یا کوئی انفیکشن کاز کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ میموری سیل فوراً کے فوراً اینٹی باڈیز بنائیں گے اور اس کو کل کر دیں گے. تو اس نتیجے سے ہماری باڈی جو ہے یہ آپ دیکھیے کہ یہ میزلز اگر دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے، یہ تو جب دوبارہ اٹیک ہوگا تو امیڈیٹلی یہ میموری سیلز اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنائیں گے، اور وہ اینٹی باڈیز اس کو انفیکشن نہیں ہونے دیں گے. یہ دیکھیے اس پکچر میں یہ جو وائی شیپ کے سٹرکچرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اس پکچر کے اندر، یہ وائی شیپ کے سٹرکچر اینٹی باڈی. یہ بیسیکلی وائی شیپ اس طرح ہوتی نہیں ہے، یہ تو ایک آرٹسٹک ڈرائنگ ہے جو ایکچوئل اگر اس کی شکل دیکھی جائے 3 ڈائمینشن، تو اس کو جب تھوڑا سا آرٹسٹیکلی بنایا جاتا ہے تو وہ بالکل نیئرلی وائی شیپ سے ملتی جلتی ہوتی ہے. یہ اینٹی باڈیز وہ پروٹینز ہیں جو اس بیکٹیریا کو، اس وائرس کو جو ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے، اس کو اموبلائز کر دیتی ہیں اور اس کو فردر کوئی کام نہیں کرنے دیتی، اور اس طرح سے ہماری باڈی کو وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں. یہاں تھوڑی سی معلومات آپ کو میں ایکسٹرا دوں گا کہ جو اینٹی باڈیز ہماری باڈی بناتی ہے یہ اسپیسیفک ہوتی ہیں. یہ ایک قسم کی اینٹی باڈی تمام بیکٹیریا وائرس کے اگینسٹ کام نہیں کرتی، بلکہ اگر میزلز کا وائرس گیا ہے تو جو اینٹی باڈی بنے گی وہ صرف اور صرف میزلز کے وائرس کو ہی وہ ان ایکٹیویٹ کرے گی. اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر میزلز کے بعد کوئی بیکٹیریا انٹر ہو گیا اور اس نے بیماری پیدا کر دی تو وہ اس کو بھی کل کرے، نہیں، اس کے اگینسٹ ڈفرنٹ اینٹی باڈی بنے گی. ٹھیک ہے، ہماری باڈی میں اس طرح لاکھوں کی تعداد میں ہماری باڈی یہ اینٹی باڈیز بناتی ہے. لیکن یہاں میں آپ سے اگر ایک کوشچن کروں کہ بایو ٹیکنالوجی کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے مختلف چیزیں اسٹڈی کر لی ہیں کہ کس طرح سے ہم پلانٹس کی جین نکال کے کر رہے ہیں، اینیملز میں ڈال رہے ہیں، اینیملز کی جین نکال کے پلانٹس میں ڈال رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ویکسینز بھی بایو ٹیکنالوجیکل میتھڈ کے تھرو اس کو بنا لیا جائے، جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو اس کو بنا لیا جائے؟ یہ بھی ممکن ہے. تو ہمارے سائنٹسٹ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ویکسینز کے علاوہ اور بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو بایو ٹیکنالوجی کے میتھڈ کے تھرو بنائی جا رہی ہیں. فار ایگزامپل یہ آپ دیکھیں اس پکچر میں گروتھ ہارمون دکھایا جا رہا ہے. گروتھ ہارمون کیا ہے؟ جن لوگوں میں گروتھ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ان کو یہ ہارمون دیا جاتا ہے جس کے بعد ان کی باڈی میں پراپر
گروتھ شروع ہو جاتی ہے. آپ اس میں فرق دیکھ سکتے ہیں کہ بیفور انجیکشن دینے کے اور آفٹر انجیکشن کے بعد ہماری باڈی کے جو مسلز ہیں یہ ان کی گروتھ کو انہینس کرتا ہے, ان کی گروتھ کو امپروو کرتا ہے. کلاٹنگ فیکٹر, یہ کلاٹنگ فیکٹر کیا ہے؟ جب ہماری باڈی میں کوئی کٹ لگتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کلاٹ سا بن جاتا ہے اور خون بہنا بند ہو جاتا ہے. تو یہ خاص ری ایکشن ہے جو ہماری باڈی میں ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ کلاٹنگ فیکٹر نہیں بنتا, ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہیموفیلک ہیں. ایسے لوگوں کو اگر ان میں کوئی کٹ لگ جائے تو اس کے نتیجے میں اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو سائنٹسٹ اب بایو ٹیکنالوجی, جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو کلاٹنگ فیکٹر بھی بنا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جن میں کلاٹنگ فیکٹر کی ڈیفیشنسی ہو ان کو یہ انجیکشن دے دیا جاتا ہے اور وہ. آئیے اب کچھ سوالات کے جواب سوچتے ہیں. خون میں گلوکوز لیول کنٹرول کرتا ہے ویکسینز, جی ایم بیکٹیریم, ڈی این اے ریپلیکیشن, انسولین. یس, دی کریکٹ آنسر از انسولین. بریڈ, دہی, چیز, سرکہ اور مختلف میڈیسنز بنانے میں استعمال ہوتی ہیں. بایو ٹیکنالوجی, مائکرو آرگینزمز, ڈی این اے ریپلیکیشن یا جینیٹک ماڈیفیکیشن. یس, مائکرو آرگینزمز. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.